अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी चीज़ों को अब वाज़े होते हुए हम शायद आइंदा चंद दिनों में देख सकेंगे। कुछ सरप्राइज़ मज़ीद मिले हैं हुकूमत को आज के रोज़, उसके ऊपर भी बात होगी। और कुछ चीज़ें जो PTI के सामने अभी नज़र आ रही हैं मुश्किलात, उसके हवाले से भी ज़िक्र करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में और कुछ अदालती मामला से जुड़ी खबरें हैं और कुछ कोशिश करेंगे जान सकें कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, उसका किरदार क्या है आने वाले दिनों में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं इस तरफ से कि जो हमें अहम बड़ी खबर आज जुडिशल कमीशन से आई, जहाँ पर एडहॉक जजेस का तकर्रुर करने के लिए मंजूरी दे दी गई है नामों की। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को आप कह सकते हैं कि एक इनिशियल कामयाबी ज़रूर मिली है। 2 लोगों के नाम जो उन्होंने तजवीज़ किए थे उनको मंजूरी मिल गई है जुडिशल कमीशन की, और ये 2 नाम जस्टिस मियां मज़हर खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जस्टिस मियां मज़हर खेल साहब पहले ही इस हवाले से माजरत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब ने ना सिर्फ उनके नाम पर डिस्कशन जारी रखी बल्कि बाकी लोगों ने भी उसके साथ अग्री किया और फिर इस तरह से उनके नाम की भी मंजूरी दे दी गई। अब देखना यह है कि मंजूरी हो जाने के बाद क्या मियां मज़हर खेल साहब अपने ख़यालात बदल लेंगे और इस ऑफ़र को कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये ख़बरें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब उनसे इस हवाले से बात कर सकते हैं और उनको कायल कर सकते हैं कि आप ये पोस्ट जो है वो कबूल कर लें। तो लेट्स सी उनका हतमी फ़ैसला क्या होता है। लेकिन बहरहाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब अलबत्ता विलिंग भी थे और उनको ये मंजूरी भी मिल गई है। और अब देखना यह है कि इसके ऊपर वकला तंजीमें जो शोर मचा रही थी कि हम एडहॉक जजेस की तैनाती नहीं होने देंगे और चैलेंज करेंगे और ये सब चीज़ें, तो क्या हम कोई आइंदा आने वाले दिनों में वकला तहरीक देखेंगे, कोई वकला का एहतजाज देखेंगे, या फिर एक लीगल बैटल नई शुरू हो जाएगी कि एडहॉक जजेस की तैनाती क्यों हुई। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला होगा। देखना होगा कि काजी साहब को जो कामयाबी मिली है वो आर्जी है या फिर इसके अंदर वाकई कोई सब्सटेंस भी है। दूसरी तरफ ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि अगर ये तैनातियाँ बिल्कुल नेक नियति पर मबनी होती तो फिर पहले तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि जिन जजों की असामियाँ खाली हैं पहले वो पूरी की जाएं। आपकी लोअर जुडिशरी में बहुत सारी मातहत अदालतों में जजेस तैनात नहीं हैं, वहाँ पे तैनातियाँ होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स में भी ऐसी ही सूरत हाल है। लाहौर हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा तकरीबन 24 असामियाँ खाली हैं। इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट में भी असामियाँ हैं तकरीबन 6 या 8, वहाँ पे भी खाली हैं। सिंध हाई कोर्ट से भी ऐसी खबरें हैं। तो हर हाई कोर्ट में भी असामियाँ हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट वहाँ पर तैनाती करने के लिए कोशिश की या मंजूरी दी जहाँ पर ऑलरेडी तमाम जजेस पूरे थे तादाद में। यानी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद आइन के तहत 17 ही है जो कि पूरे हैं इस वक्त। तो इस वक्त तो कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी कि वहाँ पर कोई ज़रूरत थी एडहॉक जज की। जहाँ पर तैनातियाँ होनी चाहिए वहाँ पर नहीं हो रही। और मेरा ख्याल है कि अगर लोअर जुडिशरी में ज़्यादा जजेस तैनात होंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर तक जो मुकदमात हैं उनका बोझ कम होगा। बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे के लेवल्स पर अगर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वैसे तो ऊपर आते ही वो हैं जो लोअर जुडिशरी से होके आते हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ओवरऑल एक परफॉर्मेंस जो है दिया के दायरे की उसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर सब इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि ये एडहॉक जजेस की तैनाती मुकदमात का बोझ कम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ इससे और मकासद हासिल करने हैं। क्या नए चीफ जस्टिस साहब को कोई टफ़ टाइम देना है या कोई अभी हाल ही में जो आगे मुकदमात होने हैं उनके ऊपर कोई असरअंदाज होना चाहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब। तो ये अब सिर्फ चंद महीनों का सारा मामला रह गया है। उसमें काजी साहब आखिर क्या हासिल कर लेंगे, 2 महीने की छुट्टियां भी हैं, कितने अहम केसेस में वो समातें कर पाएंगे, तो ये इतनी जल्दी कंक्लूड होने वाले तो नज़र नहीं आ रहे मामलात। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एडहॉक जज अगर तैनात हो भी गए हैं तो शायद ये उस तरह से बहुत बड़े बड़े मुकदमात में असरअंदाज ना हो सकें, क्योंकि इवेंचुअली जजेस ने कौन से किस बेंच में बैठना है ये तो फिर जो जजेस कमेटी है 3 रुकनी वही तय करती है। तो उसमें फिर ज़ाहिर है जो जिस तरफ मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हैं, फिर दूसरे नंबर के मुनीब अख्तर साहब होंगे, फिर तीसरे नंबर वाले जज होंगे, तो फिर वो लोग देख लेंगे कि किस जज को किधर उन्होंने बेंच में लगाना है। तो बहरहाल लेट्स सी इसके अंदर से क्या निकलता है। दूसरी जो अहम खबर थी अदालती वो ये सामने आई कि लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, आप समझ लीजिए, क्योंकि
یہ خبر میں نے آپ کو ویسے کل بھی دی تھی، تھوڑی اس وقت سمجھ لیں کہ بہت زیادہ پکی خبر نہیں تھی، ہلکی سی اس کی گنجائش موجود تھی، تو اس لیے ہم ذرا ویٹ کر رہے تھے کہ خبر باقاعدہ طور پر سامنے آ جائے. تو اب سامنے آ چکی ہے جناب. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے فوری طور پر جو الیکشن ٹریبونل کے ججز تھے 8 ان کو چینج کرنے سے فی الحال معذرت کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ فی الحال اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی. اور ابھی یہ ججز جو الیکشن ٹریبونل کے لیے جسٹس شہزاد ملک خان صاحب جو پچھلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جو اپوائنٹ کر کے گئے تھے، تو فی الحال وہی ججز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور وہی کام کرتے رہیں گے. تو اب بظاہر جو اس میں پہلی ایک حکومت کے لیے چیز تھی کہ جی وہ آتے ہی شاید کوئی ججز چینج کروا دیں گے تو یہ وہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ کم از کم اس سٹیج پر تو اسی طرح اسی پوزیشن پر ہے. لیکن کیا یہ حتمی بات ہے؟ جی نہیں، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی زیر سماعت ہے، اور یہ بیسکلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ سماعت کر رہا تھا اسی میں یہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ جو نئی چیف جسٹس آئی ہیں آپ ان سے مشاورت کر کے معاملہ حل کر لیں. اب چونکہ الیکشن کمیشن جو چاہتا تھا اس کی من مانی جو مراد ہے وہ وہاں سے نہیں ملی، تو اب وہ دوبارہ جب سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت میں آئے گا تو وہ پھر کیا اس بات پہ اگری کر جائے گا کہ ٹھیک ہے جی چونکہ چیف جسٹس صاحبہ نے نہیں چینج کیے ججز تو پھر اب ہم انہی سے کام چلا لیتے ہیں، یا پھر وہ پھر بھی اس بات پہ اسرٹ کرے گا کہ نہیں ان کو ہر صورت ریٹائرڈ ججز لگانے ہیں یا کوئی بھی اور ججز چاہیے. تو اس حوالے سے جو اگلی سماعت ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو اس بینچ کی وہ انٹرسٹنگ اور کافی امپورٹنٹ ہوگی. 5 رکنی بینچ چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اس کے اوپر کیا حتمی فیصلہ کرتے ہیں. تو ابھی اس حد تک تو کم از کم مایوسی ہوئی ہوگی یقینی طور پر مریم نواز صاحبہ کو بھی، کیونکہ ان کا کیس بھی ٹریبونل میں ہے اور وہاں پہ بڑے سخت قسم کی ان کے لیے گرم ہوائیں تھیں، کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی ان کا جو فارم 45 ہے وہ بالکل اب کھلنے کو تھا، اور جو ان کے مد مقابل تھے مہر شرافت ان کے پاس اوریجنل فارم 45 موجود تھے. تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے کہ یہ ہلکا کھلا تو مریم نواز کے لیے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی اپنی وزارت بچانا، اپنی کرسی بچانا اور ایون اپنی اسمبلی کی رکنیت بچانا. تو اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے پر کیا فیصلہ دیتے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن اس پہ کیا کرتا ہے. یہ ہو گئی جی خبریں آپ کو جو ہم نے بتا دیں عدالتی محاذ سے. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج بڑی دلچسپ قسم کی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. 2 دن مشاورت ہوتی رہی الیکشن کمیشن میں اور اس بات پہ غور ہوتا رہا کہ جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اوپر کرنا کیا ہے. اچھا ویسے یہ بھی میرے لیے تو بڑا آبجیکشنیبل بات ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہو کہ جی الیکشن کمیشن مشاورت کر رہا ہے. بھائی الیکشن کمیشن کو صرف اس پہ عمل کرنا ہے، مشاورت کی اس میں کیا بات ہے؟ مشاورت تو آپ تب کہیں نا جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہے کہ آپ نے عمل نہیں کرنا. اینی ویز اب ہوا یہ کہ جناب 2 دن کی مشاورت کے بعد انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جو کہ بڑی میننگ فل ہے، کیونکہ اس کے کئی میننگز نکل رہے ہیں. اگرچہ اس کی پہلی ہی 1-2 لائنز میں انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے، الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں آگے ڈسکرائب بھی کی ہوئی ہیں. جیسے کہ انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی اور باقی جج صاحبان کی طرف سے بھی یہ الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 13 جنوری کا اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی، تو اس کا جو انہوں نے ملبہ ان پہ رکھا الیکشن کمیشن پہ، تو الیکشن کمیشن نے اپنے کندھوں سے وہ ملبہ ہٹا کے اس کو جھاڑا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نے کوئی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کی. یہ فیصلہ اس طرح سے آیا انٹرا پارٹی الیکشن کا جس پہ ہم نے کہا کہ جی صحیح نہیں ہے، اس کو ویلیڈیٹ کیا سپریم کورٹ نے اور اس کے مطابق اس وجہ سے ہی پارٹی کو کوئی نشان الاٹ نہیں ہوا اور ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ آزاد لڑے اور ہم نے کوئی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کی، اس کی یہی انٹرپریٹیشن بنتی ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ ملبہ ہٹا دیا، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کہا کہ جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو کوئی ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ مضحکہ خیز مطالبہ ہے اور ہم کوئی دباؤ لیے بغیر بالکل آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے رہیں گے. تو الیکشن کمیشن نے یہ والی بات بھی کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف جو حوالے سے یعنی کہیں پہ بھی انہوں نے اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا دوسرے الفاظ میں. اب یہ جو انہوں نے تعویلات بھیجی ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی ایک جگہ کہا ہے کہ جی ہم نے لیگل ٹیم کو ہدایت کر دی اور اگر کوئی پرابلم ہوئی اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن میں تو سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جائے گا.
اب بہت سارے جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کنفیوژن کا شکار بھی ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کہیں ifs اینڈ بٹس تو نہیں ہے اس فیصلے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہیں نہ کہیں دروازہ رکھا ہوا ہے کہ اوہو ہمیں یہ رکتا سمجھ نہیں آیا تو چلو جی اب ہم جائیں گے سپریم کورٹ، پھر لمبی اس کے اوپر مشاورتیں اور بحث مباحثے ہوں گے اور اس چکر میں 2 مہینے گزارے جائیں اور پھر اس کے بعد ریویو پٹیشن لگا دی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ فیصلہ ہی بدل دیا جائے۔ تو ابھی تک بھی تحفظات اور خدشات موجود ہیں اس بات کے کہ الیکشن کمیشن نے منہ سے کہہ تو دیا ہے لیکن یہ شاید ابھی بھی بیچ میں عمل نہیں کرے گا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار اس قدر متنازع اور اس قدر جانبدارانہ رہا ہے کہ اس کی کسی بات کے اوپر بھی بے شک یہ اپنے آپ کو کتنا پوتر ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جی میں بڑا غیر جانبدار اور آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ ایک پارٹی بنا رہا اور یہ بات خود سپریم کورٹ کے ججز تک نے بھی کہی۔ تو ایسی صورتحال میں چونکہ ان کے اندر پیٹ میں کیا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، تو اس لیے یہ شک باقی رہتا ہے کہ یہ لوگ پھر بھی کہیں نہ کہیں جہاں کہیں انہیں موقع ملے گا تو یہ لازمی طور پر کوئی حرکت کریں گے۔ یہ انہوں نے کھل کے اس لیے نہیں کہا کہ ہم نے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ سیدھی توہین عدالت کو دعوت دینے کے مترادف بات ہوتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس کو بیسکلی کسی نہ کسی طرح ifs اینڈ بٹس میں رکھنا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز۔ تو کنفیوژن ابھی باقی ہے لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو امپلیمنٹ کرنا ہی پڑے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ، کیونکہ بظاہر سپریم کورٹ اس طرح کی کسی موڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح آپ کو آرام سے کھلا چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے جی مرضی ہے تو کر لو، نہیں مرضی تو نہ کرو۔ اور جج صاحبان کا جو ویو ہے وہ بالکل واضح تھا اس فیصلے کو لے کر کے، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ الیکشن کمیشن کو کامیابی ہو سکے۔ باقی ہمارے ملک میں کافی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا کافی دنوں سے جاری تھا فیض آباد کے مقام پر، وہ دھرنا اچانک سے ختم ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ جی وہ مطالبات جو پہلے گھنٹے میں پورے ہو سکتے تھے، جان بوجھ کر کئی دن وہ مطالبات نہ سنے گئے نہ ان پہ بات کی گئی، اور جب یہ محسوس ہوا کہ اب اس دھرنے کی شاید کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے اور بس تھوڑے ہی دیر کے مذاکرات میں سارے معاملات رفع دفع ہو گئے اور الٹیمیٹلی ٹی ایل پی کی قیادت نے جو دھرنا ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور پرامن طور پر یہ دھرنا منتشر ہو گیا۔ تو اول تو اس میں جو اسلام آباد اور پنڈی کے شہری ہیں اور جو بھی اس راستے سے گزرتے لوگ ہیں ان سب کے لیے میں سمجھتی ہوں مجھے خوشی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بڑی تکلیف تھی اور وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے کتنی دقت کا سامنا تھا انہیں۔ دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو ٹی ایل پی والے ہیں حیرت انگیز طور پر اتنے ٹائم کے بعد آئے ہی آئے، اور پھر کون سے ان کے مطالبات پورے ہوئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے، تو کیا مقصد تھا اس دھرنے کا؟ جو عام لوگ اس میں کوئی شریک ہوتے ہیں، مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، ہم سب فلسطین کے کاز کے لیے بہت جذباتی بھی ہیں اور دل سے دعا گو بھی ہیں اور سب کو تکلیف بھی ہے جو غزہ میں صورتحال ہے، اس لیے جو لوگ وہاں پہ شریک ہوئے ہیں دھرنے میں بہت سارے وہ یقینی طور پر غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہی شریک ہوئے ہوں گے، لیکن جو یہاں پر ہماری قیادت ہے ٹی ایل پی کی اس کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ ان کے کیا معاملات تھے اور کیوں اور کیسے وہ اتنی آسانی سے آ بھی گئے اور آ کے محرم کے دنوں میں جلوس لے کے آ گئے اور آ کے بیٹھے بھی رہے اور کسی پولیس والے نے انہیں کوئی پریشانی نہیں پہنچائی، کسی نے کوئی انہیں تکلیف نہیں دی اور وہ بڑے مزے سے بیٹھے رہے۔ ورنہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جلوس یا ریلی کوئی نکلتی ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، لیکن جو ٹی ایل پی والے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے، انہوں نے کب این او سی لیا کب نہیں لیا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ انہیں کسی اسلام آباد انتظامیہ نے منع کیا، نہ ان کے لیے کوئی سیکیورٹی خدشات تھے، ورنہ چند دن پہلے تک یہی اسلام آباد انتظامیہ عدالتوں کو بتا رہی تھی کہ جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس لیے ہم پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن ٹی ایل پی کا دھرنا وہاں پہ اتنے دن بیٹھا رہا لیکن اس پہ انہیں ان دنوں میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اب اتنی اوپن ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں رہ گیا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس چیز کے اوپر کہ کیا صورتحال ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں جی نئی کچھ چیزیں یہی پتہ چل رہی ہیں کہ اس کے اوپر پھر سے ایک نیا کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے۔ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان کے گھروں پر چھاپے وغیرہ مارے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ان کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں غدار والے بورڈز کے بارے میں بتایا تھا ان میں بھی بہت سارے لوگ وہ تھے جو سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں پی ٹی آئی کی،
پھر اسی طریقے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید بھی کوئی اور فائر وال نصب کرنے کے لیے گولیاں بھی مانگی گئی ہیں اور نئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میٹنگ کی بھی بڑی گونج ہے کہ جی ایک بڑی اہم میٹنگ جو ہے وہ میڈیا مالکان کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی میڈیا مالکان نے بھی کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا سوشل میڈیا کو لے کر کے، اور ان کو بھی کوئی نئی گائیڈ لائنز ملی ہیں کہ کس طرح سے چلنا ہے، تو وہ بھی چیزیں ہیں۔ تو اوور آل ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ایک نئی ویو جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں سوشل میڈیا کو خاص طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح عرف عام میں کہتے ہیں کینڈے میں لایا جائے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک تیاری نظر آ رہی ہے۔ وہ کس حد تک کامیاب ہوگی وہ اب ہم دیکھیں گے، ابھی تک تو ہمیں کوئی اس میں خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ آخر میں جناب مریم نواز نے جو آج گفتگو کی تھی صنم جاوید سے متعلق، اس کے اوپر صنم جاوید نے بھی خاموشی توڑ دی ہے اور جواب دے ڈالا ہے۔ اور صنم جاوید نے پھر آپ کو پتہ ہے جب وہ کہتے ہیں مردہ بولے کفن پھاڑے، تو صنم جاوید جب بولتی ہیں تو پھر پتہ بھی لگتا ہے کہ جی وہ بولی ہیں۔ اور مریم نواز نے جو ان کے بارے میں گفتگو کی تھی، نام تو نہیں لیا تھا صنم کا، لیکن انہوں نے بات تو ظاہر انہی کی کہ جی خاتون جو ادھر گئیں اور آگ لگائی اور یہ کیا اور وہ کیا، اور انہیں ایسے مظلوم بنا کے معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس ٹائپ کی ان کی گفتگو تھی۔ اس کے اوپر مریم نواز کو جواب دیتے ہوئے ایک چھوٹا سا کلپ سامنے آیا ہے صنم جاوید کا، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ مریم مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ ویسے تو بڑی بہادر بنتی تھیں اور ججوں اور جرنیلوں کے نام لے لے کے تنقید کرتی تھیں، اور میرا آپ نام لینے کا بھی آپ نے ہمت نہیں کی۔ بڑے حیرت کی بات ہے، پہلے آپ میرے نام لینے کی ہمت کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح جیل میں تھیں بے گناہ، اور میں کس طرح جیل میں تھی اور میں کیسے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی، آپ نے کون سا راستہ اپنایا اور میں نے کون سا راستہ اپنایا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ مجھے جج صاحب نے بولنے سے بہرحال منع نہیں کیا، انہوں نے مجھے صرف یہ کہا ہے کہ مناسب الفاظ کا چناؤ کروں، تو الفاظ میں مناسب ہی استعمال کروں گی، لیکن بتا میں آپ کو دوں گی کہ آپ کس طرح باہر نکلی ہیں اور میں کس طرح باہر نکلی ہوں۔ تو بہرحال جی اشاروں کنایوں میں صنم جاوید نے آج ٹھیک ٹھاک جواب دے ڈالا ہے مریم نواز صاحبہ کو، جو کہ آلریڈی کافی پریشان تھیں۔ آج کی تقریر میں آج دیکھا جا سکتا ہے ان کے چہرے پہ ایک ٹینسڈ قسم کے ایکسپریشن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو لاہور ہائی کورٹ والی خبر بھی آئی تو پھر اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو اس وقت سچویشن ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں بھی سب بہت صحیح ہونے کی اتنی نشانیاں انہیں نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی اپنی ایک اسٹرگل ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر فردر ابھی یہ پریشر باقی ہے ان کی اپنی قیادت کی طرف سے، اپنے نیچے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی طرف سے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ جو آپ نے کے پی کی حکومت ہے اس نے اس طرح پرفارم کرنا ہے جس طرح عمران خان کا ویژن ہے، یا پھر انہوں نے ایک کمپرومائزڈ قسم کی حکومت چلانی ہے، کیونکہ بنو واقعے کے حوالے سے بھی ان کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کیوں ایک پراپر رسپانس نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کا منتظر ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔